अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फातिमा। तो नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और उनकी 16 रुकनी काबीना के हल्फ उठाने के बाद इंतखाबात बर वक्त होंगे या नहीं। ये एक तवील बहस का आगाज़ हो चुका है और तमाम सियासी जमातों में ये शुकूक व शुबहात भी पाए जा रहे हैं कि इंतखाबात आइनी मुद्दत में होने चाहिए। और निगरान हुकूमत के पहले हफ्ते ही तमाम सियासी जमातों की जानिब से ये आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इंतखाबात आइनी मुद्दत में ही होने चाहिए। वो जमातें भी जो मुश्तरका मुफादाती काउंसिल में मौजूद थी, नई मरदमशुमारी की मंजूरी के हवाले से भी उन जमातों की जानिब से भी एतराज़ात उठाए जा रहे हैं कि इंतखाबात नई हल्का बंदियों के मुताबिक होंगे तो वो गैर आइनी होंगे। और कुछ सियासी जमातों की जानिब से ये भी दावा किया जा रहा है कि इस फैसले को यानी हल्का बंदियों के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। तो नाज़रीन, तमाम सियासी जमातें क्या राय रखती हैं वो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं। जैसा कि पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी साहब ने एक निजी प्रोग्राम में उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इंतखाबात जो हैं वो 90 रोज़ में होने चाहिए, क्योंकि आइन में इसी बात का तस्करा है, आइन में हल्का बंदियों का तस्करा नहीं है। मजीद उनकी जानिब से कहा गया कि अगर इंतखाबात नई हल्का बंदियों के मुताबिक होंगे तो वो गैर आइनी होंगे। क्या उन्होंने गुफ्तगू किया, पहले वो आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब ने भी रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का एतराज़ सर आंखों पर, लेकिन इंतखाबात अगर पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक होंगे तो वो गैर आइनी होंगे। उनकी बात भी सुनते हैं। तो नाज़रीन, एहसन इकबाल साहब कहते हैं इंतखाबात 90 दिन में हों या 190 दिन में, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इंतखाबात आइनी मुद्दत में होने चाहिए। उनकी बात भी सुनते हैं। तो नाज़रीन, कमर ज़बान खैरा की जानिब से कहा गया कि सियासी मामलात को अदालतों में हल करने के हक़ में नहीं है, लेकिन मरदमशुमारी के नताइज में गलतियों का इम्कान हो सकता है। ये भी देखते हैं। तो नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि इंतखाबात जो हैं वो आइनी मुद्दत में यानी 90 रोज़ में होना चाहिए। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज भी करेंगे। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू उनकी सुनी। और जबकि चेयरमैन सादिक संजरानी की जानिब से भी ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन वक्त पर ही इंतखाबात करवाएंगे, कौम मुतमईन रहे और इलेक्शन की तैयारी करे। तो नाज़रीन, ये थी राय तमाम सियासी रहनुमाओं की। और अब हमारे पैनलिस्ट की इस पर क्या राय है वो हम बात करेंगे इसी पर। और साथ रसूल साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। जिस तरह से फैसल करीम कुंडी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि नई हल्का बंदियों के मुताबिक अगर इंतखाबात होते हैं तो वो गैर आइनी होंगे, जबकि राना सनाउल्लाह की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर इंतखाबात पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक होते हैं तो वो गैर आइनी होंगे। तो आप यकीनन कानून और आइन को बेहतर जानते हैं, तो एक्चुअल में आइनी और गैर आइनी है क्या? देखिए, इसमें जो पतली गली से निकलने के बहुत से तरीके होते हैं इस तरह के सवालात में, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद एहसन इकबाल साहब वाला आया कि 90 दिन में हो या 190 दिन में आइन के मुताबिक होने चाहिए। वाह, क्या बात है। आइन के मुताबिक होने चाहिए का एक तरीका आइन के अंदर तहरीर शुदा है। एहसन इकबाल साहब जो कि हमें माजी में आइन की शिकें कोट कर करके बताते रहे कि वो कितनी गहरी तरीके से इस रियासत के निज़ाम को समझते हैं, उनको पता है कि आइन के मुताबिक 190 दिन में तो हो नहीं सकते। लेकिन क्या ज़बरदस्त सियासी बयान था कि 90 दिन में हो या 190 में आइन के मुताबिक होने चाहिए। ये जमहूरी भी बयान है, ये पार्लिमानी भी है। और आप देखेंगे कि तमाम पार्टीज़ जो हैं इलेक्शन डिले करने को भी और इलेक्शन को वक्त को कराने को भी दोनों के दलाइल देते हुए कहेंगे हम तो आइन की बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब आपको बताएंगे कि अब ये गैर आइनी होगा अगर वक्त के अंदर हो जाए, क्योंकि नई डिलिमिटेशंस के ऊपर होना चाहिए। फैसल करीम कुंडी साहब कहेंगे कि अगर ये वक्त पे ना हुआ और नई डिलिमिटेशंस तक बात गई तो गैर आइनी होगा। इन सब से अगर पूछा जाए कि जब आप उस कमेटी में बैठे हुए थे जहाँ पे ये आपने हतमी फैसला कर दिया कि नई डिलिमिटेशंस होंगी, उस वक़्त इस बात का ख्याल नहीं आ रहा था, ना इस तरफ आ रहा था ना उस तरफ आ रहा था। चलिए, झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। चलिए, साहिब किरदार लोग हमारी सियासत में कुछ चंद कम सही, लेकिन इसका कोई सलूशन होगा। और जो एक सलूशन इसका वाज़े तौर पे किसी को भी नज़र आ रहा है कि इस सारी मसले का सिर्फ एक सलूशन है, उस पे कोई बात नहीं करना चाहता। और वो ये है कि नई डिलिमिटेशंस भी हो जाएं किसी तरीके और वक्त भी आगे ना जाए। अगर हम किसी तरीके इस सॉल्यूशन पे पहुंच जाएं कि नए सेंसस के मुताबिक डिलिमिटेशंस हो जाएं और वो वक्त भी इस तरह का हो जो आइन की हुदूद के अंदर है, तो फिर सब लोग खुश होंगे। ये करने का तरीका क्या है?
صرف ایک طریقہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا کام جو صبح 10-11 بجے سے لے کے 2 بجے تک 4 بجے تک کرتا ہے وہ کوشش کرے کہ ذرا 24 گھنٹے کام کر لے. وہ کوشش کرے کہ ویکینڈز کی چھٹیاں نہ کرے. اگر ان کے پاس 5 لوگ ہیں تو 10 اور رکھ لے, کچھ لوگوں کو ساتھ ایڈ کر لے, کوئی انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹ سے ایڈوائز لے لے. عدیل بڑائچ صاحب, حسن رضا صاحب جو اس میٹر کو بہت سمجھتے ہیں, مجھے یقین ہے کہ اپنے شام میں سے 2-2 گھنٹے الیکشن کمیشن کو دے سکتے ہوں گے جمہوریت اور آئین کی ساکھ بچانے کے لیے. اگر نہیں بھی دے سکتے تو ایسے پاکستان میں بہت سے لوگ موجود ہیں جو الیکشن کمیشن کی تقریباً پرو بونو ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ہم صرف اس کا ایک سلوشن جو ہے جو آئینی طور پہ سب کی تھوڑی تھوڑی عزت رکھ لے گا, سپریم کورٹ کو بھی ایک فیس سیونگ دے دے گا آنے والے دنوں میں, وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کہے کہ ہاں میرا کام متعین مدت کے اندر الیکشن کروانا ہے, ہاں میرا کام ڈیلیمیٹیشن بھی ہے, آپ چھوڑ دیجئے, ریاست نے اتنا بڑا ادارہ بنایا, قوم ساری نے اپنے ٹیکسز کے پیسے سے ہماری تنخواہیں دیں, ہم دن رات ایک کر کے تو یہ ڈیلیمیٹیشن اس پیریڈ کے اندر پوری کر دیں گے, اس سے پہلے پوری کر دیں گے اور الیکشن ٹائم پہ ہوں گے. یہ کوئی بندہ نہیں چاہ رہا. پیپلز پارٹی بھی الیکشن کمیشن کو نہیں کہے گی, نون لیگ بھی الیکشن کمیشن کو نہیں کہے گی, انتظامی حکومت جو اس وقت انٹرم گورنمنٹ ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کو نہیں کہے گی. سب اپنی اپنی پوزیشنز کے اوپر قائم رہیں گے, کیونکہ کتنی اچھی بات ہے, میں بھی جمہوریت اور آئین پاکستان کے ساتھ ہوں, آپ بھی جمہوریت اور آئین پاکستان کے ساتھ ہیں, لیکن اس کے اندر جس ادارے نے اس جمہوریت اور آئین پاکستان کے تقاضے پورے کرنے ہیں اس سے کوئی بات نہیں کرے گا, کیونکہ پس پردہ آگے جتنی بھی ڈس ایگریمنٹ ہو, میرا خیال ہے پس پردہ اس پہ کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں کہ الیکشن کب ہوگا. جی ٹھیک ہے. عدل صاحب آپ کی جانب آؤں گی, جس طرح سے دیکھا ہم نے مشترکہ مفادات کونسل میں پیپلز پارٹی جو تھی وہ متفقہ طور پر اس کے کنسنسس بھی تھے, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں حلقہ بندیوں پر, تو اس کے پیچھے کیا وجہ کیا ہے, کیا پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو آپ نے بات کی جی سیاسی جماعتوں کے کنسرن, سیاسی جماعتوں نے شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ مقررہ مدت میں ہونے چاہیے. کن سیاسی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ اس سیاسی جماعت کی بات تو نہیں کر رہے کہ یہ جس کے بلنڈر کی وجہ سے یہ انتخابات جو کہ 2022 میں ہو جانے تھے وہ نہیں ہو پائے. یہ ان سیاسی جماعتوں کی بات تو نہیں کر رہے کہ جن کے بلنڈر کی وجہ سے انہوں نے یعنی اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دیے. اب جو آپ کہتے رہیں کہ جی الیکشن 90 دن میں کرائیں, نہیں ہو سکتے. آپ نے جواز فراہم کر دیا آئینی طور پہ, اس پہ مہر لگا دی. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابات میں تاخیر کا قصوروار ہم اسے قرار نہیں دے سکتے. اس کو البتہ اپنی یہ ذمہ داری ضرور پوری کرنی چاہیے کہ اس انسرٹینٹی کو جس حد تک کم کر سکتا ہے وہ جس حد تک سعد رسول صاحب دیکھیں جو ان کا کام ہے, میں نے کل بھی بات کی کہ ان کا کام ہے کہ اس غیر یقینی صورتحال کو تو ختم کریں. آپ کی خواہش تھی, آپ کو وہ اختیار دے دیا, آپ الیکشن کی تاریخ کا آپ یہ بتا دیں کہ اگلے سال بھی نہیں, اس سے اگلے سال ہیں, لیکن اناؤنس کر دیں. تو آپ کا جو اناؤنس نہ کرنا ہے یہ بتا رہا ہے ساتھ ہی ان کا ایک مجسمہ بھی بنائے تاکہ ہم سب جا کے شکریہ ادا کر سکیں. ہم دیکھیں سعد رسول صاحب, ہم یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ فروری مارچ 2024, یہ تو ہم خود اس وہ جو ایک سیکوینس بنتا ہے, وہ جو ان کا اپنا شیڈول ہے کہ یہ حلقہ بندیاں مکمل ہوں گی, اس کے بعد 55 دن کا شیڈول ہوگا, یہ تو ہم اس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فروری اور مارچ, اور یہ جو دیگر رہنما بھی جو بات کر رہے ہیں, یہ تو موجودہ صورتحال میں جو الیکشن کمیشن نے تاریخ نہ دے کر جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, یہ تو فروری اور مارچ میں بھی ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. لیکن اس کی قصوروار یہ جمہوریت کی چیمپئن ساری سیاسی جماعتیں ہیں جو اپنے اپنے مفادات دیکھتی ہیں. ایک جماعت جس کو یہ موقع ملا تھا کہ وہ اس وقت سڑکوں پہ 25 مئی کو نہ نکلتی, معاملات انتخابات کی طرف جا رہے تھے. اس کے بعد پھر جب اب سے چند مہینے پہلے ایک بیٹھک ہوئی پارلیمان میں, مذاکرات ہوئے انتخابات کے حوالے سے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ایک اپرچونٹی ان کے لیے بنا دی تھی, اس میں بھی ضدیں انائیں وہ لے بیٹھی. اس کا نتیجہ اس جماعت کے ساتھ کیا ہوا, اس کے رہنما کے ساتھ کیا ہوا, اور اب یہ ان کے ساتھ کیا ہوگا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دیے ہیں. یہ انہیں پچھتانا نہ پڑ جائے
کیونکہ دیکھیں جو اس وقت نگران سیٹ اپ ہے، یہ نگران سیٹ اپ پاکستان کی تاریخ کا پہلا با اختیار نگران سیٹ اپ ہے، اگرچہ اس کے وہ اختیار یا مینڈیٹ نہیں ہے جو الیکٹڈ لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن ماضی سے اگر کمپیریزن کریں قانونی طور پہ یہ زیادہ سٹرونگ ہیں، اور جو صورتحال نظر آ رہی ہے یہ کنٹینیو کریں گے اور یہ پالیسیوں کے تسلسل کو لے کے چلیں گے، اگرچہ جو بہت سی چیزوں میں جو قانون سازی لیجسلیشن کا معاملہ وہ متاثر ہوگا، وہ آرڈیننس کی صورت میں تو ہو سکتا ہے، لیکن پارلیمان میں بیٹھے اس وقت کے لوگوں نے کہ ہماری چونکہ مقبولیت نہیں ہے، ہمارے غلط فیصلوں سے عوام جو متاثر ہوئی ہے، ہم عوام کی عدالت میں جا نہیں سکتے، الیکشن کو آگے لے جایا جائے، اس کا بہترین آئینی طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو سینسس کو نوٹیفائی کر دیتے ہیں تاکہ معاملات عدالتوں میں جا کے بھی جسٹیفائی ہو جائیں۔ میرے خیال میں ان کو پچھتانا پڑے گا اور یہ معاملات فروری اور مارچ سے بھی آگے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ بالکل حسن صاحب، جس طرح سے عادل صاحب کہہ رہے ہیں یہ معاملہ جو ہے آگے جا سکتا ہے اور آئینی مدت میں ہوتے ہوئے تو دکھائی بھی نہیں دے رہے، بظاہر تو الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی یہ کہہ دیا گیا ہے 14 دسمبر کی ڈیٹ دی گئی ہے حلقہ بندیوں کے حوالے سے، لیکن چیئرمین صادق سنجرانی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ آئینی مدت میں ہوں گے اور قوم مطمئن رہے۔ دیکھیں آپ تھوڑا سا پیچھے جائیے، یہ حکومت جب پی ڈی ایم جماعتیں آئی تھی تو آنے کے بعد اب یہ پریشان ہے کہ عوام کو سہولیات دینے کے بجائے ان کی جو ترجیحات تھی وہ تو کچھ اور تھی، وہ انہوں نے وہ حاصل کر لی، اور جب وہ مکمل ہو گئی تمام تر اپنی خواہشات کا اپنے معاملات کا حصول ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے اب عوام کے پاس جانا تھا، کچھ لے کر جانا ہے، اور پھر تمام سیاسی جماعتوں کے بڑوں نے گٹھ جوڑ کیا، دبئی بیٹھے، ملاقاتیں ہوئیں، تو اس کے بعد کیا فیصلے ہوئے؟ اگست کے پہلے ہفتے میں مردم شماری کی باقاعدہ منظوری دے دی، اور اس میں کون تھے؟ پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی، مسلم لیگ نون بھی تھے، ان کے سینئر وزیر اعظم خود موجود تھے۔ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اجلاس شہباز شریف صاحب نے خود بلا لیا تھا بغیر مشاورت کے نواز شریف صاحب کی؟ ان کی مشاورت تو شامل تھی، زرداری صاحب کی مشاورت تو شامل تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی مشاورت تو شامل تھی، تمام بڑوں کی، تمام پی ڈی ایم جماعتوں کی، اتحادیوں کی، اور جب مشاورت ہو گئی اور متفقہ طور پہ باقاعدہ انہوں نے یہ تسلیم کیا اور اعلان کیا، اعلامیہ جاری ہوا، کسی ایک نے جو ہے وہ اختلافی نوٹ نہیں کیا، کسی ایک نے اختلاف رائے نہیں جو ہے وہ اس اجلاس میں سامنے رکھا، اور جب یہ منظور ہو گئی، حکومت مدت مکمل کر کے گھر چلی گئی، نگران سیٹ اپ آ گیا، تو پھر اب جو ہے آوازیں آپ اٹھا رہے ہیں کہ انتخابات آئین کے مطابق 90 دن میں ہوں، 60 دن میں ہوں، کوئی کہہ رہا ہے، شیرین رحمان صاحبہ فرما رہی ہیں کہ جو ہے 90 روز میں انتخابات کا پابند ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ فیصل کریم کنڈی صاحب کا بیان دیکھ لیں، احسن اقبال صاحب کا بیان دیکھیں، رانا ثناء اللہ صاحب کا، یہاں تک کہ خود وزیر اعظم شہباز شریف جو سابق تھے ان کا بیان اٹھا کے دیکھ لیں۔ اب یہ کیوں آوازیں اٹھا رہے ہیں؟ کیوں ان کے بیانات اس طرح کے سامنے آ رہے ہیں؟ حکومت جو مسلم لیگ نون کی تھی وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں نئی مردم شماری کے تحت آگے جانا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے عوام میں بیچنے کے لیے، کیا بیانیاں لیں گے؟ اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی وہ اب یہ عوام کے سامنے بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم تو آئین کے جو ہے وہ ساتھ کھڑے رہے ماضی میں بھی، اور اب بھی ہم آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس وقت جب یہ مردم شماری کی منظوری ہو رہی تھی تو اس وقت کیوں آپ نے جو ہے اپنے منہ کو تالے لگائے رکھا؟ بتاتے کہ ہم جو ہے پرانی مردم شماری پر اجلاس کروا لیں، انتخابات ہوں اور جو بھی حکومت ہے تو آ کے کر لیں۔ اب یہ بات کہنا کہ آپ 90 دن کے اندر انتخابات کریں، خود ہی تو آپ جو ہے وہ کارنامے کر کے ہیں سرکار، اور آپ باہر نکل کے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر ابھی شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہہ رہے تھے آپ ہی کی حکومت نے تو 25 مئی والے دن سے جو معاملہ شروع کیا، کیا آپ کو اس وقت کی حکومت نے 7 بار جو ہے وہ آفرز نہیں کی تھی آئیے آپ ٹیبل پر بیٹھے انتخابات کی تاریخ طے کریں؟ کوئی بھی بیٹھنے کو تیار نہیں تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ عوامی رد عمل کو دیکھتے ہوئے عوام کی طرف جانے کے لیے اب یہ بیانیاں بنا رہے ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے پاکستان پیپلز بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کری ہوگی، اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ نہ ہو کہ مسلم لیگ نون بھی ان کے ساتھ کری ہوتی دکھائی دے کہ ہمیں خدا کا واسطہ ہے انتخابات دے دیں۔ آپ کے کیے ہوئے ہی کرتوت آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ ہی فیصلہ کر کے گئے تھے۔ اب اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کرے؟ انہوں نے تو آئین کی حدود میں رہ کے کام کرنا ہے، نہ کرتے آپ مردم شماری کی اپروول۔ آپ نے خود بلائے، خود اجلاس کیے، خود کیبنٹ سے اپروول لی، خود آپ نے اجلاس بلائے۔ اب آ جائیے کہ یہ معاملے کے بعد اب یہ سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، کل تو جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب لندن روانہ ہو رہے ہیں،
اور دیگر قیادت وہ بھی آہستہ آہستہ پاکستان سے باہر کی طرف جا رہی ہے، کوئی دبئی جائیں گے، کوئی سیر و تفریح کے لیے جائیں گے، عوام کو بتائیں گے کہ آپ کے قائد آ رہے ہیں. نہ آپ کے قائد نے آنا ہے، نہ ابھی فی الحال جو آپ جو ہے وہ کر کے گئے 5-6 مہینے تک انتخابات ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. بھئی جو کام آپ نہیں کر کے گئے، اب عوام کو تو نہ دیکھیں، عوام کو تو آپ نے ایک بے روزگاری کی آگ میں دھکیل دیا، عوام کو تو آپ نے ایسے جنگل میں پکڑ کے ڈال دیا کہ وہ نکلنے کو تیار نہیں ہے. ان کو آپ نے بوجھ سے بوجھ کیا بم جو ہے ان کے گھروں پر برسا دیے، پٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، IMF سے معاہدہ آپ نہیں کر سکے، انڈسٹری تباہ کر دی، حالات آپ نے برے کر دیے. تو آج آپ بات کر رہے ہیں انتخابات جو ہے وہ 90 دن کے اندر ہوں. کیا آئین کی تشریح اس وقت بہتر ہوتا ہے کہ تمام جماعتیں بیٹھ کر اعلامیہ جاری کرتی ہوں، پریس کانفرنس کرتی کہ یہ آئین کہتا ہے، یہ 2 شقیں موجود ہیں، ہم اس کے مطابق یہ فیصلہ کر رہے ہیں. آج آپ باہر نکل کے یہ باتیں جو ہے مختلف بیانات اپنانا، جو ہے اعلامیہ جاری کرنا چاہتا ہے. جی بالکل حسن صاحب، آپ کو کامنٹ آ چکا ہے، مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے اور ناظرین بریک کے بعد ہم بات کریں گے. نگران حکومت کو اضافی اختیارات تو دے دیے گئے ہیں، لیکن نگران حکومت کی ترجیحات کیا ہوں گی، اسی پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے جس طرح سے نگران حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے آئینی مدت میں الیکشن کروانا، لیکن قانون سازی کے ذریعے اس نگران حکومت کو اضافی اختیارات بھی دیے گئے ہیں، جس سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ نگران حکومت کو اہم معاشی فیصلے بھی کرنے ہوں گے. اور نگران وزیر تجارت و صنعت گوہر ایوب نے ملکی برآمدات $80 ارب تک، نگران وزیر IT عمر سیف نے $10 ارب تک لے جانے کے عزم کا بھی اظہار کیا ہے. تو وہیں نگران وفاقی کابینہ کے بننے کے بعد 3 صوبوں کے چیف سیکرٹریز سمیت بڑے پیمانے پر تبادلے کر دیے گئے ہیں. سعد رسول صاحب، آپ کی جانب آؤں گی، کیا دیکھتے ہیں کہ ایسی تبدیلیوں سے بیوروکریسی پر لگی جو چھاپ ہے وہ ختم ہو سکے گی؟ دیکھیے، بیوروکریسی کے اندر پاکستان میں بہت سارے فارم چاہیے. اس بات کے اوپر، اور یہ کسی سیاست سے اس کا تعلق نہیں ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی سے اس کا تعلق نہیں ہے، کسی وقت یا کسی پرٹیکولر نظام سے اس کا تعلق نہیں ہے. ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ چند بنیادی چیزیں جس میں ہمیں قانونی طور پہ کچھ جوہری تبدیلی کرنی پڑے گی، آنے والے سالوں میں ہم آج کریں، 2 سال میں کریں، 4 میں کریں، 5 میں کریں، لیکن 2030 کا پاکستان سے پہلے ہمیں کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی. اس میں ایک ہمارا بیوروکریسی کا نظام ہے. اور بھی چیزیں ہیں. ہمارا جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی پروسیس شاید چینج کرنا پڑے، شاید جوڈیشل اپوائنٹمنٹ پروسیس، جو جوڈیشل پروسیسز ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں نظر ثانی کرنی پڑے گی. ہمیں اپنے پروسیجرز کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی، CPC CRPC جیسے قوانین کے اوپر. لیکن ایک بنیادی چیز جو چینج ہونے والی ہے وہ سول سرونٹ سٹرکچر ہے اس ملک کے اندر. اس کی 2 یا 3 اس کی وجوہات ہیں، لیکن جو بنیادی وجہ ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ سٹرکچر اتنا پھنس گیا ہے پاکستان کے نظام کے اندر کہ جو کام آپ نے نہ کروانا ہو وہ کبھی کبھی آپ بیوروکریسی کو دے دیں، اور کبھی کبھی ایک رات کے اندر بیوروکریسی ایسے کام کر دیتی ہے جو کہ ویسے دہائیوں کے اندر پاکستان کے اندر نہیں ہوتے. تو یہ جو آربیٹری ایکسرسائز آف ایگزیکٹو پاور ہے کہ ایک افسر بیٹھا ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ فائل آگے چلے گی یا نہیں چلے گی، کتنی دیر نہیں چلے گی، ایک سیکشن افسر سے لے کے اوپر تک کہاں پہ اس پہ آبجیکشنز لگیں گی، ان کو کیسے ریموو کیا جائے گا. جب تک ہم اس سسٹم کے اندر پھنسے رہیں گے، انڈیپینڈنٹ انویسٹر، انٹرنیشنل انویسٹر، معیشت ہماری ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس کو اوور کم کرنے کے لیے، بیوروکریسی کو کہ اس مسئلے کو اوور کم کرنے کے لیے، ہم نے دیکھا کہ جاتی ہوئی حکومت نے SIFC کریٹ کی، اور اب ریاست اس SIFC کو اون کرتی ہے ایفیکٹولی، جس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹس آ رہی ہوں گی ان کو ہر سیکشن افسر، ہر ڈپٹی سیکٹری کے مرہون منت نہ ہو، ایک جگہ ہو جہاں سے ایک پراپر قانونی طریقے سے یہ تمام مسائل، یہ ہرڈلز جو ہیں ٹو انویسٹمنٹ، یہ ٹھیک کر دی جائیں. بہت اچھی بات ہے، ہمیں اس طرح کے اقدام کے اوپر مزید فوکس کرنا چاہیے. لیکن جیسے جیسے ہم SIFC اور اس طرح کی دیگر انیشیٹیوز کے ساتھ ہم کچھ چیزوں کو سٹریم لائن کریں گے، ہمیں جو بنیادی مسئلہ ہے کہ ریگولر بیوروکریسی کو بہتر کیسے کیا جائے گا تاکہ کل کو اس طرح کے ہمیں انسٹیٹیوشنز کے بغیر ہر شخص کا کام تیزی سے ہو رہا ہو، اس ملک میں ہر شخص کا کام جلدی ہو رہا ہو، تھانے لوگوں کو عزت دیتے ہوں،
پٹوار لوگوں کو عزت دیتی ہو, ان کے کام کرتے ہوں, لوگ جاتے ہوئے ڈریں نہیں, لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اس کے لیے ایک بنیادی نظام ایوالو ہونا ضروری ہے. اللہ کرے کہ اس کی کچھ بنیاد ہماری انٹرم گورنمنٹ کے منسٹرز کم از کم کچھ اس کا راہ دکھا دیں کہ سیاست سے ہٹ کے ایک انڈیپینڈنٹ بندہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے, بزنس مین اس بارے میں کیا سوچتے ہیں, کچھ راہ دکھا دیں جس پہ آنے والی حکومتوں میں میرا خیال ہے قانون سازی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے حسن صاحب, آپ کی جانب آؤ گے. جس طرح سے نگران حکومت کی جانب سے حالیہ بیوروکریسی میں اکھاڑ پچھاڑ کی جا رہی ہے اور الزامات بھی لگائے جاتے رہے ہیں, سیاسی معاملات پر کافی حد تک جو ہے انٹرفیرنس رہتی ہے, تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں, جس طرح سے کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے رہی بات بیوروکریسی کی, تو وہ بیوروکریسی تو وہی ہے, صرف کام لینے کا طریقہ جو ہے وہ اپنا اپنا ہوتا ہے سیاستدانوں کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیوروکریسی سے کام لینا جو ہے یہ ایک بہت بڑا ہنر ہے. جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, وہ ان سے کام نہیں لے سکے, بہت بڑے بڑے دعوے کر کے آئے تھے. مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, ان کو کام لینا آتا تھا. دیکھیں نا کیسے ایف آئی اے میں جو ہے وہ انہوں نے سارے کیسز بند کروائے, کس طریقے سے اقدامات کیے, کون سا آفیسر کہاں لگانا ہے, کس طریقے سے مینیج کیا, پھر انہی آفیسرز کو سیول اور بڑے ایوارڈوں سے نوازا. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, پھر ان کو نوازتے بھی ہیں. لیکن یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے نگران سیٹ اپ میں, یہاں پر بنیادی طور پہ یہ بات کہنا کہ شاید شہباز شریف کی جو ٹیم تھی وہ تبدیل کر دی گئی, فارغ کر دی گئی, ایسا بھی نہیں ہے. وہی آفیسرز کو ایک جگہ سے اٹھا کے کسی دوسری منسٹری میں لگا دیا, اور ایک کو آفیسر کو اٹھا کے دوسرے سیکٹری پہ لگا دیا, یہ وزارت دے دی گئی. یہ وہی آفیسرز ہیں جن سے کام لینا جو ہے یہ ایک بہت بڑے ہنر کی بات ہے. اور اب اگر بات کریں کہ نگران کیبنٹ کی, نگران کیبنٹ بھی ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی پروفیشنل جو ہے مجھے دکھائی دے رہی ہے, جس میں آپ نے شروع میں بات کی کہ گوہر اعجاز صاحب نے جو کل جو ہے وہ بیان کیا, اور کیونکہ وہ خود ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بڑا ڈیپلی جو ہے وہ اسٹڈی کر چکے ہیں, وہ خود جو ہے ایپٹما کے چیئرمین رہے, خود معاملات کو بڑا بغور اس جائزہ لینے کے بعد ان کے پاس پلان موجود ہے. اسی طرح آئی ٹی کے حوالے سے ڈاکٹر عمر سیف جو ہے وہ بہت ایکسپرٹ جو ہے, وہ بڑی تجربہ کار جو ہے, وہ بھی ان کو شامل کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 وزارتیں ہیں جنہوں نے کام کرنا ہے, باقی بھی بے شمار ہیں, سب کو کام کرنا پڑے گا. لیکن جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ ہے یا تو نگران وفاقی وزیر خزانہ شمشاد اختر صاحبہ کو جو ٹاسک ملا, اور دوسری جو وزارت ہے وہ وفاقی وزیر خارجہ والی ہے. ان کو زیادہ ٹاسک ہوگا کہ آپ نے انٹرنیشنلی جو معاملات چل رہے ہیں اس کو کیسے لے کے آگے چلنا ہے. تو اس معاملات میں باقی جو وزارتیں ہیں وہ سیکنڈ ٹیئر میں آ جاتی ہیں. مین تو ٹاسک ان کو ملا ہے, جس طرح آپ دیکھیں کل انہوں نے میٹنگ کی, شمشاد اختر صاحبہ نے, انہوں نے ٹاسک دیا ہم نے کیسے جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کرنی ہے, کیا آپ کے پاس پلان ہے, اس میں کچھ رد و بدل کی ہوگی, کچھ آفیسرز لے کر آئے ہوں گے, ان کے حساب سے جو ان کے ذہن کے مطابق جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں, ان کے ویژن کے مطابق کام کر سکتے ہیں. ہمیں یہ کہنا کہ اب جو ہے کہ بیوروکریسی کام نہیں کرے گی, فلاں کام نہیں کرتا تھا, یہ بنیادی طور پہ بیوروکریسی تو وہی ہے. آپ ہی انہیں کرپشن کے راستے سکھاتے ہیں, آپ ہی انہیں غلط راستے پہ چلاتے ہیں کہ آپ کا ایک کام آپ کا ہوگا, 2 ہمارے ہو گئے. ہاں یہ نگران سیٹ اپ جب ان کو اندازہ ہے کہ انہوں نے میرٹ پر کام کرنا ہے, شفافیت پر کرنے کی کوشش کریں گے, یہ جو دعوے چل رہے ہیں, اعلانات ہیں, کل ہم نے تقریر بھی سنی نگران پرائم منسٹر کی, اس کے بعد کئی وزراء سے میری ڈسکشن ہوئی, ان کے جو ویژن ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ کریں گے. ہمیں اب سرمایہ دارانہ نظام, جگیردارانہ نظام سے نکلنا ہوگا, ہمیں اب اس پوزیشن پر آنا ہوگا کہ ان پر ہمیں اعتماد کریں نگران سیٹ اپ پہ کہ یہ کچھ کریں گے. کوشش تو کریں, باقی تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. یہ کوشش کرے گی ان کے جو ملاقاتوں سے, ان سے ڈسکشن کرنے کے بعد, کیونکہ 4 سے 5 وزراء کو تو میں خود بڑا تفصیلی جانتا ہوں, بڑا ان سے تفصیلی ڈسکشن بھی ہو چکی, تو وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. یہ لالچی تو نہیں ہے, یہ کرپٹ تو نہیں ہے, سوائے ایک آدھ کا کوئی ہوگا اگر کوئی نکل آئے, ویسے میرا تو خیال نہیں. میرا تو خیال ہے 100% جو ہے وہ افراد ہیں جو ڈیلیور کرنے کے موڈ میں ہیں, جن کی ماضی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, جو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. ابھی بھی کل جو کچھ سیکٹریز لگائے ہیں, جس طرح عبداللہ سنبل خان لگائے ہیں وفاقی سیکٹری داخلہ, بہت ہی کمپیٹنٹ آفیسر ہے, چیف سیکٹری پنجاب بھی رہے. اسی طرح بیش مومن آغا صاحب کو لگایا ہے سیکٹری پیٹرولیم, وہ بھی کمپیٹنٹ آفیسر ہیں, میں خود ان کو جانتا ہوں. اس طرح کے آفیسرز کو آپ نے ٹاسک دیا جو ڈیلیور کرنا جانتے ہیں, جو امپلیمنٹ کرنا جانتے ہیں. جہاں سے خان کو آپ لے آئے, وہ بھی ان کو بھی اندازہ ہے معاملات کو کیسے لے کے چلنا. کسی سیاستدان کی ٹیمیں نہیں ہوا کرتی, یہ بیوروکریسی جو ہے یہ کام کرنا کے لیے آئی ہے, یہ سی ایس ایس کر کے آئے ہیں, ان کو ٹاسک دیے جاتے ہیں, اچیومنٹ ان سے جو ہے ان کی پرفارمنس دیکھی جاتی ہے. مجھے یاد ہے رانا ثناء اللہ صاحب جب وفاقی وزیر داخلہ تھے تو یہ ٹاسک دیتے تھے, یہ امپلیمنٹیشن کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, کر کے لے کر آئے.
2 پلان آتے تھے 1 پلان امپلیمنٹ کراتے تھے. پنجاب میں تھے تو اس طرح کرواتے تھے, اس طرح بے شمار ہیں. ظاہر صحیح صاحب چیف سیکرٹری پنجاب تھے, یہ پلان اس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے, شہباز شریف اس طرح کرنا ہے. ہمیں پلان کی طرف جانا ہوگا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں چاہے وہ ان کو اکنامک کے معاملات ہوں, آپ دیکھیں نا ڈار صاحب کی اکنامک پالیسی تباہ ہو کے رہ گئی, ملک کو تباہ کر کے چھوڑ دیا. آئی ایم ایف کے معاملات وہ خود تو نہیں کر کے گئے, آئی ایم ایف کے معاملات یہ ان کی فہرست ہے کیا کیا کر کے گئے. اگر میں گنانا شروع کروں کہ انہوں نے اپنے دور میں کیا کیا کیا, کتنے ٹیکس لیے, اصل میں 2 ایگزامپلیں میں آپ کے سامنے رکھوں. یہ کہتے تھے کہ ہم نے 2023 میں 7.7 جی ڈی پی کا خسارہ ہے مجموعی طور پر. آج جب ہم ڈاکومنٹس اٹھا کے دیکھتے ہیں جو منسٹری فائنانس کے ڈویژن پہ پڑے ہیں تو بتاتے ہیں کہ وہ 7.7 پہ کیا وہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. مجموعی خسارہ 65.21 خرب نہیں ہے, وہ تو 59.5 تک پہنچ چکا ہے. وہ بھی دعویٰ غلط ثابت ہوا. داد و شمار کے جو ہے برعکس 580 ارب روپے کا فرق سامنے آ رہا ہے. پھر اسی طرح بنیادی خسارہ جی ڈی پی کا یہ کہہ رہے تھے کہ 0.5 ہوگا, وہ 0.8 پہ سٹینڈ کرتا ہے. تو یہاں پر بھی جو یہ کہہ رہے تھے 421 ارب ہوگا, وہ 690 ارب روپے ہے. یعنی دعوے ان کے کچھ تھے, ڈاکومنٹس کو اگر سٹڈی کرے تو وہ کچھ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ان کے دعووں کو ایک طرف رکھ لے اور سٹڈی کرنا شروع کر دے. جو ڈاکومنٹ سرکار کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں جو انہوں نے جاری کیے, تو آپ کو ایک بہت بڑا گیپ نظر آئے گا. پرفارمنس بھی خطرناک. بالکل صاحب کا کامنٹ آ چکا ہے, مجھے بریک کی جانے پڑنا ہے, تو ناظرین بات کریں گے ہم بریک کے بعد. نگران حکومت کے پاس معاشی پلان کیا ہے اور کیا معاشی پیش رفت کرنا ہوگی, اسی پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. عادل صاحب آپ کی جانب آؤں گی, کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے نگران حکومت کے پاس معاشی پلان ہے کیا؟ دیکھیں معاشی پلان تو ریاست کا ہے. ریاست کی سیریسنس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس وقت جو ایک سیٹ اپ نظر آ رہا ہے, اس سے پہلے ایس آئی ایف سی بنا, صرف ایس آئی ایف سی بنا نہیں, ایک قانون سازی ہوئی. قانون سازی میں اس کو اتنا امپاور کیا گیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرنے والی کوئی اتنی پاورفل باڈی نہیں تھی. اس باڈی نے کام کرنا شروع کر دیا. اب نگران سیٹ اپ آنا تھا, جو ماضی کی حکومت تو اس کو اس طرح سے پرولونگ کر گئی کہ انہوں نے وہ ہلکا بندیوں والا معاملہ چھیڑ دیا. تو اب یہ نقصان ہونا تھا اگر ان کو امپاور نہ کیا جاتا, تو وہ جو پالیسیوں کا تسلسل ہے وہ رک جاتا, اور پھر اس میں اگر سیاسی لوگ آ جاتے پھر بھی نقصان ہونا تھا. انہوں نے اپنے سیاسی مفادات دیکھنے تھے یا اپنی جن کے ساتھ افیلیشن ہے ان کو نوازنا تھا. تو ابھی جو نگران سیٹ اپ بنا ہے, یعنی جو کابینہ بنی ہے, نگران کابینہ بنی ہے, یعنی پرائم منسٹر نے تو, اور جو لیڈر آف اپوزیشن ہے تو پرائم منسٹر کو نامینیٹ کر دیا, اور وہ کاکڑ صاحب پرائم منسٹر بننے کے بعد جو کابینہ کاکڑ صاحب لے کر آئے ہیں, وہ کابینہ آپ دیکھیں کہ ایک غیر متنازع کابینہ ہے. وہ کابینہ وہ اے پولیٹیکل ہے اور یہ کمپیٹنٹ لوگ ہیں. یعنی آپ ایک شخص کا نام لے لیں تو ان میں سے جس طرح آئی ٹی کے جو منسٹر آئے ہیں, کون نہیں جانتا کہ ان کی آئی ٹی کے شعبے میں ان کی جو کمپیٹنس ہے وہ کتنی ہے. جو لا منسٹر کی بات کریں, عدیل بڑائچ صاحب انفارمیشن منسٹر کے بارے میں بھی آپ یہی کہیں گے, ہم فائنانس منسٹر کی بات کریں, انفارمیشن منسٹر بھی ایون ایک میڈیا کے بیک گراؤنڈ کی شخصیت ہیں. تو سعد رسول صاحب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے, جو اپنی اپنی فیلڈ کے اپنی اپنی ڈومین میں یہ ایکسپرٹیز رکھنے والے لوگ ہیں. اس سے چونکہ آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا جو ان کا کوئی پلان کیا ہے, پلان تو ہے جو معاشی پلان, انویسٹمنٹ کا پلان, جو ریاست کا پلان ہے, مانی وہ رکھتا ہے. کیا اس نگران کابینہ کے پاس اس کو آگے لے کے چلنے کی اہلیت ہے؟ بظاہر تو نظر آ رہی ہے. کیا ان کے پاس مینڈیٹ ہے یا جن اداروں کو لے کے چلنا ہے ان کے پاس اختیارات ہیں؟ جی بالکل, ایس آئی ایف سی بہت زیادہ امپاور ہو گئی ہے. جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا اس میں ایک چیپٹر ایڈ کیا گیا ہے, اس میں وہ بیوروکریسی کو طلب کر سکتے ہیں, وہ مختلف جو آفیسرز ہیں ان کو طلب کر سکتے ہیں, ان کے پاس ایکشن لینے کا پلان ہے. پھر یہاں پر کیا ہوتا تھا کہ جس طرح نیب اور دیگر ادارے بیوروکریسی کو کام ہی نہیں کرنے دیتے تھے. جب ہم بات کرتے تھے کہ جی بیوروکریسی کو کام نہ کرنے دیں, پھر یہ بات آ جاتی تھی جی کہ جب یہ کام نہیں کرنے دے رہے, جی کرپشن, یہ کرپشن کے رستے میں, کرپشن کو روکنے کے رستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. تو اب یہ چیز واضح ہو گئی کہ جو ڈیسیژن یہ لیں گے ان کو کوئی اس طرح کا ادارہ ہراساں نہیں کر سکے گا, ان کے خلاف ذاتی حیثیت میں کیسز نہیں بن سکیں گے. اب کوئی جواز نہیں رہ گیا
کہ ان پالیسیوں کو کامیابی سے آگے بڑھانے کے حوالے سے، یعنی کہ جی نگران سیٹ اپ آ گیا تھا، جی اب کچھ نہیں ہو سکتا، الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی وہ دیکھے گی، تو اب وہ تمام بہانے، تمام جواز اب وہ ختم کر دیے گئے کہ جس میں کوئی ایسا بہانہ ہو کہ جی یہ چیز کو بیوروکریسی یہ بہانہ نہیں بنا سکتی کہ یہ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی تھیں. تو اب یہ پلان وہی پلان ہے، ٹھیک ہے، یہ وہی پلان ہے. بالکل عادل صاحب آپ کا کامنٹ آ چکا ہے. جی پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، تو ناظرین کل آپ سے ملاقات ہوگی، تو مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.